अबुल जन्नात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कहानियाँ हमें हमेशा हैरान करती हैं, सिखाती हैं और हमारे दिलों के करीब रहती हैं। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में बयान की गई कहानियाँ अनोखे सबक और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ से भरी हुई हैं जो हमारे ईमान को ताज़गी बख्शती हैं। ऐसी ही कहानियों में एक पुरअसरार मखलूक का जिक्र मिलता है जिसे जिन्नात कहा जाता है, लेकिन जिन्नात की ये दुनिया किसी आम कहानी से कम नहीं और इनके आगाज़ का ताल्लुक एक ऐसे मुनफरिद किरदार से है जिसे अबुल जिन्नात कहा जाता है। जिन्नात की दुनिया का बानी और इनके वजूद की बुनियाद। इस्लामी रवायात में अबुल जिन्नात जिन्नात के जद्द अमजद के तौर पर पेश किए गए हैं। इनका जिक्र हमें जिन्नात की असल, उनके तमद्दुन और उनकी गैर मामूली ताकतों को समझने की राह दिखाता है। ये वो मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने आग से तख्लीक किया है और उन्हें ऐसी ताकतों से नवाजा जो इंसानों की सोच से भी बाहर हैं। इन ताकतों का जिक्र कुरान और हदीस में जा बजा मिलता है। मिसाल के तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या हमें जिन्नात की सलाहियतों की झलक दिखलाता है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस का तख्त लाने का हुक्म दिया तो जिन्नात ने अपनी हैरत अंगेज़ क़ुव्वतों का मुज़ाहरा किया। एक जिन ने कहा, मैं तख्त को आपकी महफिल ख़त्म होने से पहले ला सकता हूँ, और फिर एक वलीउल्लाह ने पलक झपकने से पहले ही वो तख्त पेश कर दिया। ये वाक़या न सिर्फ जिन्नात की ताकत बल्कि अल्लाह की हिकमत और वलीउल्लाह की करामत को भी वाज़े करता है। अबुल जिन्नात का जिक्र हमें उन कहानियों से रूशनास कराता है जिन्हें जिन्नात के तमद्दुन और उनके क़वानीन और इंसानों के साथ उनके ताल्लुकात की कहानियाँ छुपी हुई हैं। सूरह अल जिन में इनकी बातचीत और अल्लाह की आयात सुनने का जिक्र, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ इनका ताउन और जिन्नात की दुनिया के दीगर राज सब इस बात की निशानदही करते हैं कि इनकी दुनिया कितनी मुनफरिद और हैरत अंगेज़ है। आज के इस वीडियो में हम अबुल जिन्नात के तसव्वुर के साथ जिन्नात की दुनिया की दास्तानों में दाखिल होंगे। इनके तमद्दुन, ताकत और उन कहानियों को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे जो हमें खैर और शर की हकीकत, अल्लाह की अज़मत और इंसान के किरदार की याद दिलाती हैं। यह सफ़र न सिर्फ इल्म का होगा बल्कि ईमान और हैरत का भी। आइए अबुल जिन्नात और जिन्नात की दुनिया की इन हैरान कुन कहानियों के पर्दे उठाएं और इनसे सबक हासिल करें। ये वीडियो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो पुरअसरार भी है और सबक आमोज़ भी। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि सबको हकीकत की समझ आ सके। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक हैं जिनका वजूद कुरान पाक की नस क़तई से साबित है। इनके वजूद का इनकार करना कुफ्र है। जिस तरह इंसानों के अंदर दो तरह के गुरूह पाए जाते हैं, एक मुसलमान और दूसरे काफिर, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी दो तरह के गुरूह पाए जाते हैं। एक वो जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते हैं यानी मुसलमान हैं, और दूसरे वो जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान नहीं रखते यानी काफिर हैं। नाज़रीन, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर जिन्नात और इंसानों की तख्लीक से पहले बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले अपनी इबादत के लिए जिस मखलूक को पैदा किया वो मखलूक जिन्नात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को इंसानों की तख्लीक से तकरीबन 60,000 साल पहले पैदा किया। उस वक्त इस रुए ज़मीन पर तमाम तर जिन्नात राज करते थे। जैसे कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर के अंदर कुछ यूँ इरशाद फरमाता है, और हमने इंसानों को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिनों को इससे भी पहले बेधुएं वाली आग से पैदा किया। नाज़रीन, कुरान पाक की इस आयत करीमा से साफ पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को इंसानों की तख्लीक से पहले पैदा किया। यह आयत करीमा इस बात की दलील है कि जिन्नात की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से पहले हो चुकी थी, और इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमा दिया कि तमाम तर जिन्नात और शयातीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बेधुएं वाली आग से पैदा किया। यानी तमाम तर जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं और तमाम तर इंसान मिट्टी से पैदा किए गए हैं। जिन्नात की तख्लीक का मकसद भी वही है जो इंसानों का है, यानी अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह ज़ारियात आयत 56। जिन्नात को आज़ाद इरादे और इख्तियार दिया गया है, इसलिए उनमें नेक और बद दोनों किस्म के जिन मौजूद हैं।
قرآن و حدیث میں جنات کی تخلیق، صفات اور کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور وہ غیر مرئی مخلوق ہیں، لیکن بعض اوقات وہ انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات کو بھی خیر و شر کے درمیان انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں جنات کے مختلف کردار بیان کیے گئے ہیں۔ نیک جنات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے یا ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ الجن میں جنات کی ایک جماعت کا ذکر ہے جو قرآن کی تلاوت سننے کے بعد ایمان لے آئی۔ کہو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا۔ سورہ جن آیت نمبر 1۔ بد کردار جنات انسانوں کو گمراہ کرنے اور ان پر وسوسے ڈالنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابلیس اور اس کے ساتھی شیطان انسانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ سورہ فاطر آیت 6۔ اگر جنات کی خصوصیات کی بات کی جائے تو وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جنات بہت تیز رفتار اور مختلف شکلوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ زمین پر رہتے ہیں لیکن ان کا مسکن زیادہ تر ویران جگہیں، جنگلات اور پانی کے قریب ہوتا ہے۔ جنات بعض اوقات انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں یا ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسا کہ سحر یا جادو کے ذریعے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے اثرات سے بچانے کے لیے قرآن اور دعاؤں کے ذریعے حفاظت کا طریقہ دیا ہے، جیسے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت۔ ابو الجنات جنات کی تخلیق میں اولین مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کے بعد انسانیت کا دشمن بن گیا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آزاد ارادے کے ساتھ عبادت کے لیے پیدا کیا اور ان میں نیک و بد دونوں قسم کے موجود ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کی اصل، ان کی تخلیق اور ان کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور انسانوں کو ان کے شر سے بچنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ جنات کی گروہ میں سے کچھ ایسے جنات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور فرما بردار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر اور نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہیں پر جنات کے گروہ کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے جنات ہیں ان کو جنات کہا جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر اور نافرمان ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جنات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن گئے اور ان کے ساتھی بن گئے۔ اور جنات اور شیاطین میں ایک بہت بڑا واضح فرق یہ بھی ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو وقت مقررہ پر موت آتی ہے، ہر انسان نے اپنے لیے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسی طرح تمام جنات کو بھی وقت مقررہ پر موت آتی ہے۔ جب ان کی زندگی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جنات اور شیاطین میں فرق یہ ہے کہ جنات وقت مقررہ پر مرتے ہیں، لیکن تمام تر شیاطین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تمام تر شیاطین کو قیامت والے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت شیطان مردود کو موت آئے گی، اور اسی وقت شیطان مردود کے ساتھ تمام تر شیاطین کو بھی موت آ جائے گی۔ ناظرین، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر انسانوں سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر انہی سے تمام نسل انسانی پیدا فرمائی، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر جنات سے پہلے الجان جن کو پیدا فرمایا، جن سے تمام نسل جنات پیدا ہوئی، اور اسی وجہ سے الجان جن کو ابو الجنات کہا جاتا ہے۔ یہ تمام جنات کا باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر جنات کی تخلیق آگ سے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں جنات کو بہت زیادہ طاقت اور پاور عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ دنیا کی ہر ایک مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دنیا کی ہر ایک مخلوق جنات کو نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے کہ انسانوں میں سے ہر کوئی انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا، اور جنات اور انسانوں کے اندر یہ فرق بھی ہے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ لمبی عمر عطا فرمائی ہے۔ ان کی عمریں ہزاروں سال پر مشتمل ہوتی ہیں اور یہ ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تمام تر جنات وقت مقررہ پر موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن شیاطین کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تمام تر شیاطین شیطان کے ساتھ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور پھر قیامت کے دن ان کو موت آئے گی۔ ان کو یہ مہلت اس وجہ سے دی گئی ہے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تو اس وقت شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو یہ مہلت عطا فرما دی۔ لہٰذا اسی وجہ سے شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا، اور اسی وجہ سے شیطان مردود کے پیروکار شیاطین جن وہ بھی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک کے اندر الجان نامی جس جن کا ذکر ملتا ہے، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الجان جن سے مراد تمام جنات کا باپ ہے، جس سے تمام تر جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ الجان جن تمام تر جنات کا باپ ہے، اور تمام تر شیاطین کا باپ ابلیس مردود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنات میں سے کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ کافر، یہ مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، اور نہ ہی ان کو موت آئے گی۔ جس وقت ابلیس مردود کو موت آئے گی، اس وقت تمام تر شیاطین کو بھی موت آئے گی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر زمین پر بسا دیا۔ اس عرصے کے دوران ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی اور جنات کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ شروع میں یہ تمام تر جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور عبادت گزار تھے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جنات شریر ہوتے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین کے اندر فتنہ و فساد اور قتل و غارت کرنے لگے۔ اس وقت ان کے درمیان بغض اور حسد پھیل گیا۔ اس کے بعد زمین کے اندر خوب خون ریزی شروع ہو گئی۔ اسی طرح جب جنات آپس کے اندر ایک دوسرے کو مارنے لگے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل، جو کہ شیطان مردودوں کا پرانا نام تھا، اس کو فرشتوں کے ہمراہ زمین پر بھیجا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت عزازیل شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار اور مقرب بندہ تھا، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ہمراہ عزازیل کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ جنات کے فساد کو ختم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو یہ حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لیا اور زمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت اس روئے زمین پر فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، جس کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے اور بالآخر جنات کو فرشتوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی۔ اس وقت عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنات کو زمین سے نکال کر جنگلوں اور جزیروں کی طرف بھیج دیا، لہٰذا اسی وجہ سے اب جنات زیادہ تر جنگلوں اور جزیروں کے اندر رہتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا جنات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جنات کی زندگی 2 قسموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک وہ زندگی جو تمام تر جنات نے انسانوں سے پہلے گزاری، اور ایک وہ زندگی جو تمام تر انسانوں کی تخلیق کے بعد جنات نے گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی تخلیق کے بعد جو جنات نے زندگی گزاری، تو اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، یہ تمام تر انبیاء کرام انسان اور جنات دونوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو جنات نے زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر کوئی نبی آیا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات نے زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ انسانوں کی نسل میں سے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے وہ جنات کی نسل میں سے تھے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کی طرف اپنے انبیاء کرام کو بھیجے ہی نہیں اور جنات پر اپنی حجت کو تمام کر دے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر جنات اور انسانوں دونوں کو مخاطب فرمایا، لہٰذا اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں دونوں کی طرف اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات کی طرف انبیاء کرام بھیجے گئے وہ انہی کی نسل میں سے تھے، یعنی جنات میں سے تھے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انبیاء کرام تشریف لائے وہ انسانوں کی نسل میں سے تھے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں ایسے بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جو جنات کی نسل میں سے تھے، لیکن جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی
اور معاذ اللہ ان انبیاء کرام کو شہید کر دیا۔ جس طرح تمام تر انسانوں کا قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسی طرح قیامت کے دن تمام تر جنات کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ دیا جائے گا۔ لیکن شیاطین کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ تمام تر شیاطین شیطان مردود کے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی رہیں گے۔ ناظرین، جنات کی طاقت اور ان کے غیر معمولی کارنامے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ ناظرین، جنات کی طاقت اور ان کے غیر معمولی کارنامے جو انسانوں کی طرح شعور اور ارادے رکھتی ہیں، ان کے پاس غیر معمولی طاقت اور صلاحیتیں ہوتی ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی طاقت اور خدمات کے حوالے سے اہم واقعات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نمل میں ملکہ بلقیس کے تخت کا ذکر ملتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا کہ وہ ملکہ کا تخت ان کے پاس لے آئیں تو ایک قوی الجن نے عرض کی، میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا جب آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے۔ لیکن ایک ولی اللہ جسے اللہ نے علم عطا کیا تھا، آصف بن برخیہ نے کہا، میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا جب آپ کی پلک جھپکے گی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانوں میں اللہ کے ولیوں کو بھی خاص طاقت عطا ہوتی ہے جو جنات کی طاقت سے برتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم طاقت عطا کی تھی کہ جنات بھی ان کے حکم کے تابع تھے۔ سورہ صاد میں فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا اور جنات کو بھی، جو ان کے لیے ہر قسم کی تعمیراتی کام کرتے تھے اور سمندر میں غوطے لگاتے تھے۔ یہ اللہ کی خاص نعمت تھی۔ جنات حضرت سلیمان کے حکم پر کام کرتے تھے، قلعے اور عبادت گاہیں بناتے اور دیگر خدمات انجام دیتے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی طاقت کے اظہار کے لیے تخت لانے کی پیشکش کی، لیکن ولی اللہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ یہ واقعہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے انسان کی روحانی طاقت جنات کی مادی طاقت سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ انسانوں کی عاجزی اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دیتا ہے۔ طاقت اللہ کی عطا ہے، جنات کی غیر معمولی طاقت ہو یا ولی اللہ کا علم، یہ سب اللہ کی عطا ہے جن پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اللہ کے قریب اپنی اطاعت اور علم کے ذریعے ہو سکتا ہے، نہ کہ صرف جسمانی یا مادی طاقت کے ذریعے۔ یہ واقعات اللہ کی قدرت اور اس کی مخلوقات کی حکمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات نے شاندار تعمیرات کیں۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ان کے لیے عظیم عمارات، مجسمے، حوض جیسے برتن اور بھاری دیگیں بناتے تھے۔ یہ تعمیراتی مہارت جنات کی غیر معمولی طاقت اور فنی مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو عبادت گاہوں اور قلعوں کی تعمیر کے لیے مقرر کیا تھا۔ ان تعمیرات میں خوبصورتی، مضبوطی اور مہارت کی انتہا دیکھنے کو ملتی تھی۔ یہ سب کچھ سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکمت کا حصہ تھا۔ ناظرین، قرآن مجید میں جنات کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورہ رحمان میں انہیں آگ سے پیدا شدہ مخلوق کہا گیا ہے، اور جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ یہ ذکر ان کی تخلیق، طاقت اور محدودیت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم اور اس کی دی ہوئی طاقت سے ممکن ہوتی ہے۔ جنات کی قوت ہو یا ولی اللہ کا کرشمہ، سب کچھ اللہ کے نظام کے تحت ہے۔ یہ واقعات انسان کو اللہ کی قدرت پر یقین اور اس کے شکر گزار بندہ بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ خلاصہ جنات کی طاقت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہیں۔ یہ ہمیں عاجزی، شکر گزاری اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور طاقتوں کو ہمیشہ نیک مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ یہاں آپ کو اور انبیاء کرام کی جنات سے ملاقات کے واقعات بھی سناتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنات کے ساتھ ملاقات کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ان میں مشہور ترین واقعہ نخلا کے مقام پر پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے واپسی پر قیام فرما تھے۔ آپ نے وہاں نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی، جسے ایک جماعت جنات نے سنا اور وہ قرآن کی تاثیر
اور وہ قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں اسلام کی دعوت لے گئے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ الجن اور سورہ الاحقاف میں کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ جنات بھی ہدایت حاصل کرنے کے لیے نبیوں کی بات سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے کلام سے متاثر ہوتے تھے۔ جنات کا قرآن سننا اور ان کی ایمان لانے کا واقعہ سورہ الجن قرآن پاک کی ایک مکمل صورت ہے۔ اس واقعے کی تفصیل بھی بیان کرتی ہے کہ جنات نے قرآن سنا اور کہا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ یہاں جنات اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان کا ایمان لانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا پیغام سب مخلوق کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنات کو اسلام کی دعوت دینا، جنات کے ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مخصوص دعوتی نشستیں بھی منعقد کیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات صحابہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی جماعت سے ملے اور انہیں اسلام کی تعلیم دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنات کو نماز اور عبادات کی تعلیم دی۔ جنات کے ایمان اور ان کے اعمال کے اثرات اسلام قبول کرنے والے جنات نے اپنے قبیلوں میں اسلام کی تبلیغ کی۔ وہ اللہ کے نبیوں کے فرمان بردار بن گئے۔ قرآن کے مطابق جنات میں دو گروہ ہوتے ہیں، نیک اور بد۔ نیک جنات ایمان لا کر اعمال صالحہ کرتے ہیں، جبکہ بد جنات لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جنات کا براہ راست کوئی خاص واقعے کا ذکر نہیں ملتا، لیکن بنی اسرائیل کے واقعات میں جنات کا ذکر آتا ہے۔ مشہور ہے کہ جادو اور شیطانی اعمال میں جنات کا عمل دخل ہوتا تھا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور معجزات کے ذریعے ختم کیا۔ روایات میں جنات کے کردار کے متعدد واقعات ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کے تعلقات کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں جنات کو قابو میں رکھنے کی طاقت دی تھی اور وہ ان سے تعمیرات، جنگلات کی دیکھ بھال اور دیگر کام کرواتے تھے۔ شیطان اور جنات۔ شیطان بھی جنات میں سے تھا اور اس نے اللہ کے حکم کی روگردانی کی۔ اس کی سرکشی نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنات کے منفی کردار کو واضح کیا۔ جنات کا وجود اللہ کی قدرت اور تخلیق کی وسعت کی نشانی ہے۔ قرآن میں جنات اور انسان دونوں کو خطاب کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی آیات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات دونوں سے سوال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت جنات اور انسانوں کو اللہ کی نعمتوں کی پہچان کی دعوت دیتی ہے تاکہ وہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور اس کی عبادت کریں۔ جنات کے ساتھ انبیاء کی ملاقات اور ان کے واقعات اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ واقعات انسانوں اور جنات دونوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہیں۔ انبیاء کرام کے ذریعے جنات کو بھی اللہ کے دین کی دعوت ملی اور ان میں سے کئی ایمان لا کر اللہ کے فرمانبردار ہو گئے۔ جنات کی زندگی اور اعمال ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اسے اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ جنات کی دنیا کے تمدن، قوانین اور طرز زندگی کے بارے میں معلومات مختلف دینی متون، روایات اور اسلامی ماخوذوں میں ملتی ہے۔ قرآن و حدیث اور علماء کے بیانات سے جنات کے صفات، کردار اور طرز زندگی کے کچھ پہلو واضح ہوتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق جنات مختلف گروہوں اور اقسام میں تقسیم ہیں۔ نمبر 1، شریر جنات، جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، مسلمان جنات، یہ جنات اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3، غیر مسلم جنات، یہ وہ جنات ہیں جو شرک یا کفر کرتے ہیں۔ نمبر 4، طبیعت میں فرق، کچھ جنات ہوا میں اڑ سکتے ہیں، کچھ پانی یا زمین کے اندر رہتے ہیں اور کچھ انسانوں کے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ جنات عام طور پر ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جو انسانی دنیا سے دور ہوں، جیسے جنگلات، صحرا، پہاڑوں اور ویران جگہوں پر۔ بعض روایت میں گھروں اور درختوں اور پانی کے ذخائر کے قریب ان کی موجودگی کا بھی ذکر ملتا ہے۔
حدیث کے مطابق مسلمان جنات انسانوں کے جھوٹے کھانے، خاص طور پر ہڈیوں اور گوشت کی باقیات سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ جنات کے بھی خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں اور وہ شادی کرتے ہیں، ان کے بچے اور خاندان کی روایات بھی موجود ہوتی ہیں۔ جنات کی عمریں انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں اور بعض روایات کے مطابق وہ کئی صدیوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ جنات کو انسانوں کی طرح آزاد ارادہ دیا گیا ہے، لیکن وہ نیکی یا بدی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ قرآن کے مطابق جنات پر بھی ایمان لانا، عبادت کرنا اور اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ قیامت کے دن جنات کو بھی ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ جنات کی دنیا انسانوں کی دنیا سے مختلف لیکن کئی لحاظ سے مشابہت رکھتی ہے۔ ان کے قبیلے، قوانین اور طرز زندگی اسلامی تعلیمات اور دینی روایات سے واضح ہوتے ہیں۔ جنات کے بارے میں قرآن و حدیث سے جو تعلیم ملتی ہے وہ انسان کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کو مقدم رکھے اور شریر جنات کے اثرات سے محفوظ رہے۔ ناظرین، انسانوں اور جنات کے تعلقات کے بارے میں کہانیاں اور قصے دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ ان میں مختلف پہلو شامل ہوتے ہیں، جیسے جنات کی شرارتیں، انسانی دنیا پر ان کے اثرات، اسلامی تعلیمات اور اولیاء اللہ سے منسلک واقعات۔ جنات کو عام طور پر غیر مرئی مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جو بعض اوقات انسانی دنیا میں شرارتیں کرتے ہیں۔ یہ شرارتیں درج ذیل ہو سکتی ہیں: گھروں میں عجیب و غریب آوازیں پیدا کرنا، اشیاء کا غائب ہو جانا یا ادھر ادھر منتقل ہو جانا، خوابوں میں خوفزدہ کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنے یا دھوکہ دینے کی کوشش۔ بعض اوقات جنات کے اثرات ذہنی دباؤ، خوف یا عجیب واقعات کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق شریر جن یعنی شیطان انسانوں کو برے اعمال کی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دیہات اور دور دراز علاقوں میں اکثر جنات کے زیر اثر مقامات کی کہانیاں مشہور ہوتی ہیں، جیسے بھوت بنگلے یا چھوٹے باغات جہاں لوگوں کو عجیب تجربات ہوتے ہیں۔ کئی قصے ایسے ہیں جن میں جنات نے انسانوں کے گھروں میں چیزوں کو ادھر ادھر کر کے یا خوفناک آوازیں نکال کر انہیں پریشان کیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق جنات نے خود کو ظاہر کیا اور انسانوں کے ساتھ بات چیت کی، خواہ یہ دوستی کی نیت سے ہو یا خوف زدہ کرنے کے لیے۔ روایات کے مطابق بعض جنات انسانی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، جیسے خوابوں میں دکھائی دینا یا کسی شخص پر قبضہ کرنا۔ جن کا اثر میں جنات کو اللہ کی تخلیق قرار دیا گیا ہے اور ان سے تحفظ کے لیے واضح ہدایت موجود ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان سورتوں کو پڑھنا جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے جنات اور دیگر شرور سے حفاظت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت کھانے کے برتن ڈھانپ دو اور پانی کے برتن بند کر دو، کیونکہ جنات ان پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز اور ذکر و اذکار کرنا، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، خاص طور پر سورہ البقرہ، کسی بھی پریشانی خوف کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا۔ کئی اولیاء اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جنات کی مدد سے مشکل حالات میں لوگوں کی رہنمائی کی۔ ایک واقعے میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جن کو قابو کر کے کسی مظلوم کی مدد کی۔ اولیاء کرام اپنی روحانی طاقت اور اللہ کی مدد سے جنات کو قابو میں کر کے انہیں راہ راست پر لے آتے تھے۔ کئی قصوں میں ذکر ملتا ہے کہ جنات نے توبہ کی اور اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے لگے۔ ان واقعات سے سبق ملتا ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہیں اور اللہ کی مدد سے ہر مشکل کا حل جنات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر اور دعاؤں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ شرارتوں یا مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے انسان کو صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ ہمیشہ نیک اعمال اور اللہ کی طرف رجوع کریں، غیر ضروری خوف سے بچیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ جنات یا کسی اور مخلوق سے متعلق معاملات میں عقیدہ مضبوط رکھیں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ جنات اور انسانوں کے تعلق سے جڑے قصے اور روایات دلچسپ ضرور ہیں، لیکن یہ ہمیشہ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر ہی سمجھنے چاہیے۔ قرآن و سنت ہمیں جنات کے شر سے بچاؤ اور ان کے بارے میں متوازن عقیدہ رکھنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے پر غالب ہے، چاہے وہ جنات جیسی مخلوق ہوں یا کائنات کی وسیع و عریض طاقتیں۔ قرآن پاک اور احادیث میں جنات کی طاقت اور ان کی خصوصیات کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ
جنات سمیت ہر مخلوق اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ جنات ان کے تابع تھے اور بڑے بڑے کام انجام دیتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت سے یہ طاقتیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اشارے کی محتاج تھیں۔ انسان اور جنات کے درمیان کئی فرق ہیں، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مخلوق قرار دے کر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ انسان کو عقل، علم اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے فرشتوں پر بھی فضیلت دی گئی۔ سورہ بقرہ آیت 31 سے 33۔ جنات اور انسان دونوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ سورہ زاریات آیت 56۔ لیکن انسانوں کو عبادت میں روحانی تعلق اور صبر اور شکر کا مقام حاصل ہے جو اسے منفرد بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ سورہ بقرہ آیت 30۔ یہ ذمہ داری جنات کو نہیں دی گئی، جو انسان کی برتری کی ایک اور دلیل ہے۔ زندگی میں خیر اور شر کا وجود اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، تاکہ انسان آزمائش سے گزر کر اپنی حقیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے۔ جنات اور انسان اور دیگر مخلوق خیر اور شر دونوں میں کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا عدل ہر جگہ قائم ہے۔ جہاں شر کا وجود ہے، وہاں اللہ کی رحمت اسے زائل کرنے کا سامان پیدا کرتی ہے۔ سورہ شورى آیت 30۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ قرآن پاک میں بارہا ذکر آیا ہے کہ اگرچہ انسان اور جنات میں شر پھیلانے والے موجود ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بندوں کی ہدایت اور معافی کی راہ دکھلاتی ہے۔ سورہ زمر آیت 53۔ ناظرین، جنات کی طاقت انسان کے لیے خوف کا سبب نہیں بننی چاہیے، کیونکہ ان کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور وہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھے، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایک خاص مخلوق کے طور پر پیدا کیا جو انسان کی طرح مکلف ہیں، یعنی انہیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کئی داستانیں، کہانیاں اور تصورات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ حقیقت پر مبنی ہے اور کچھ مبالغہ آرائی یا توہم پرستی کا نتیجہ ہیں۔ ان کہانیوں سے ہمیں ایمان کی مضبوطی اور سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو الجنات جنات کے جد امجد یا ان کی ابتدا کا ایک تصور ہے، جو عمومی طور پر توہمات اور لوک کہانیوں کا حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں جنات کی تخلیق اور ان کی فطرت کا ذکر ہے، لیکن ان کہانیوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جنات کی طاقتیں حیران کن ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر طاقت اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جنات کی کہانیوں میں ان کی نافرمانی اور تکبر کا ذکر ملتا ہے، جیسے ابلیس کا تکبر جس نے اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا۔ یہ واقعہ انسان کو عاجزی، شکر اور اطاعت کا سبق دیتا ہے۔ جنات کی طاقتیں محدود ہیں، اور وہ صرف وہی کر سکتے ہیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنات پر بھی اللہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ جنات کی ایک قسم شیاطین ہے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا اور ذکر کے ذریعے ان سے بچاؤ کا طریقہ سکھایا ہے۔ ناظرین، جنات کی دنیا اور ان کی کہانیوں کا مقصد ہمیں ایمان میں مضبوطی اور اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی طرف راغب کرنا ہے، نہ کہ خوف یا غلط عقائد کو فروغ دینا ہے۔ قرآن پاک جنات کے بارے میں واضح ہدایت دیتا ہے تاکہ ہم ان سے متعلق توہمات اور گمراہی سے بچ سکیں۔ مثال کے طور پر جنات سے مدد مانگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ سورہ جن آیت 6۔ جنات اور ان سے جڑی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ صرف اللہ ہی ہمارا حقیقی محافظ اور مددگار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں کو اپنی ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنائیں، نہ کہ خوف اور بدعقیدگی کا سبب۔ جنات اور ان سے جڑی کہانیوں کا مطالعہ ہمیں اللہ کی قدرت، انسان کی فضیلت اور شیطان کی مکاری سے عبرت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان کے وجود کو تسلیم کریں، لیکن ان سے خوف یا غیر ضروری توقعات نہ رکھیں۔ اللہ کی رحمت اور حفاظت ہی انسان کی اصل پناہ گاہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان